बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी की ट्रांसमिशन हेल्थ स्पेशल में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप लोगों तक सेहत के हवाले से शऊर को फराहम करना है, ताकि आप हमारे माहिरीन की राय पर अमल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हर बार एक नए नए मौज़ूआत के ऊपर बात करने की कोशिश की है, और ऐसा प्रोग्राम हम आपके सामने लाए हैं जो आपकी दिलचस्पी का महवर बना है। और आज का जो हमारा मौजू है वो भी बड़ा अहम है। देखने में ये बीमारी बहुत आम सी लगती है, लेकिन जब ये लाहक होती है तो मरीज़ के जो है ना उसको बता देती है एक दफ़ा कि मेरे साथ हुआ क्या है। ये बीमारी है यरकान की। इसे जॉन्डस कहते हैं, पीला यरकान इसे आम ज़बान में हम कह सकते हैं। तो इस बीमारी के बारे में आज हम अपने माहिरीन से राय जानेंगे, और इसमें हम बताएंगे कि ये जब बीमारी लाहक होती है ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, और ये बीमारी किस किस उम्र के अंदर लाहक होने का खदशा होता है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो हमारे पास यहाँ तिब्बी माहिरीन मौजूद हैं, मैं आपका उनसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे पास सबसे पहले जो मेहमान बैठे हैं वो हकीम सैयद मुशर्रफ अली ज़ैदी साहब हैं। आप जो हैं वो रेजिमेंटल थेरेपी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सुपीरियर यूनिवर्सिटी से, और सीनियर तबीब हैं, और पाकिस्तान में जो है बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों का इलाज मुआलजा कर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हकीम उबैदुर रहमान साहब। आप माहिर तिब्ब यूनानी हैं, माहिर नफ्स शनास भी हैं, और रेजिमेंटल थेरेपी के भी आप एक्सपर्ट हैं। तो आप दोनों मेहमानों को जी प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा उबैद भाई, पहला सवाल जो है वो आपसे करते हैं कि असल में यरकान ये है क्या, इसके बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदु किया। यरकान जो है ये तिब्ब यूनानी में या तिब्ब कदीम में सफरावी खिल्लत के बिगाड़ का मर्ज समझा जाता है। अच्छा, जिस्म के अंदर जब सफरावी खिल्लत बिगाड़ का शिकार हो जाती है और जिस्म में सफरा की ज़्यादती हो जाती है और वो जिस्म से खारिज नहीं होता, तो उसको हम फिर यरकान कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो मुशर्रफ भाई, आप ये बताइएगा कि मॉडर्नाइजेशन के अंदर, क्योंकि आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर माशाल्लाह लेक्चर देते हैं रेजिमेंटल थेरेपी के अंदर, तो ईस्टर्न मेडिसिन का जो डिपार्टमेंट है सारा वहाँ पे वो मौजूद है। तो ये बताइएगा कि मॉडर्नाइजेशन के अंदर इसको ईस्टर्न मेडिसिन में किस तरह से इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, या क्या इसका वजूद है? बहुत शुक्रिया सैफ भाई, आपने मदु किया। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे देखे जा रहे हैं माशाल्लाह। आज के मौजू के हिसाब से बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं। जी जी। वो आपके और हमारे कॉमन फ्रेंड हैं अहमद सलीमी साहब ने मुझे एक 2-3 प्रोग्रामों पर फीडबैक दिया, और उन्होंने कहा कि यार ये तुम क्या करते हो, तुम चाय के ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हो। अच्छा। तो मैंने कहा जी मुझे अब सैफ साहब ने अगला टॉपिक दिया यरकान, और उस पेशेंट को तो चाय नहीं हम अलाउ कर सकते ना। जी जी जी। तो उन्होंने एक बात कही, वो मैं स्टार्ट में बताना चाहूँगा आपके लिए, आपके नाजरीन के लिए, और बल्कि आखिर में फिर मैं उसका हल भी बताऊंगा। अच्छा। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि एक पेशेंट जो 25-30 साल से चाय पी रहा है और जब उस आपके पास वो इलाज के लिए आया है, तो आप उसकी एक बड़ी अहम चीज़ जो उसको रिलैक्स करती है वो आप बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जब वो बंद करते हैं तो पेशेंट को के इलाज से पहले उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अहम है। बिल्कुल सही है। अच्छा, चाय बंद करने से पेशेंट स्ट्रेस में चला जाता है। तो ये बात नहीं। फिर मैंने कहा जी इसका हल बताएं। उन्होंने हल बताया है, वो फिर प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जहाँ तक बात है यरकान की, मैं आपके नाजरीन के लिए मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, तो मैं इसको ना बहुत आसान करके, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको बहुत आसान करके और ज़रा थोड़ा सा आपके नाजरीन को बताते हैं। हमारी बॉडी में खून रवा दवा है, 24 घंटे हम सोते हैं, जागते हैं, काम करते हैं, आराम करते हैं, जिस वक्त भी वो खून चलता रहता है। खून का बुनियादी जो जुज़ है वो पानी होता है, बड़ा पानी। अच्छा, जो एक अहम जुज़ है वो हीमोग्लोबिन है। जी जी। अच्छा, हीमोग्लोबिन आपके नाजरीन ने सबने तस्वीर वगैरह देखी होंगी, डंबल शक्ल का गोल होता है। हेल्दी जो है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है हीम और ग्लोबन, दो चीज़ें। अच्छा, इसका काम क्या है कि इसने सर से पाँव तक ऑक्सीजन पहुंचानी होती है हर खुलिये को। अच्छा। मतलब जो हम हवा इनहेल कर रहे हैं वो हवा में से इसने ऑक्सीजन लेनी है
اور وہ آکسیجن ہر خلیے تک پہنچانی ہے تاکہ خلیہ اپنا کام کر سکے. اور جو اس نے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑی ہے وہ وہاں سے واپس لے کر اس نے واپس اس کو پھیپھڑوں تک پہنچانی ہے. پھر ہم جب سانس باہر نکالتے ہیں تو وہ باہر نکل جاتی ہے. یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. اچھا اس پروسیس میں وہ ہیموگلوبن بیمار ہو جاتے ہیں کام کر کے. تو جب وہ تلی میں سے گزرتے ہیں تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. جو بیمار ہوگا, جس کی شیپ خراب ہو چکی ہوگی, جو پراپر کام نہیں کر رہا ہوگا, تلی اس کو روک لے گی. یہ ایک نارمل عمل ہے. اس کو وہ توڑ کے تو جگر کی طرف بھیج دیتے ہیں, اس کو بلیروبن بولتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ ایک ہیلتھی پروسیس ہے, نارمل پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری باڈی میں ہیموگلوبن کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار زیادہ ہونا شروع ہو جائے, یا آگے جب جگر کے پاس جا رہا ہے, جگر جو ہے اس کو پراپر ٹریٹ نہیں کر رہا اور اس کو فضلے میں کنورٹ کر کے باہر نہیں بھیج رہا, تو وہ باڈی کے اندر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اب وہ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں اندر ہی. بالکل صحیح. بلیروبن کی زیادتی جو ہے نا یہ یرکان ہے. ابھی ہم صرف یرکان, پیلے یرکان کی بات کر رہے ہیں. پیلے یرکان, ہاں, جس کو عام زبان میں پیلیا بھی بولتے ہیں, پیلیا بھی بولتے ہیں, انگریزی میں سے جانڈس بولتے ہیں. جی یہ تو ہے ایک سادہ آپ کے ناظرین کے لیے بتایا. ٹھیک ہے. عبید بھائی نے بہت اچھی ڈیفینیشن کی ہے طب کے حساب سے. ہمارے سفرا کی زیادتی, سفرا یہ ہماری جو اخلاط ہے نا, وہ میں اس مشکل میں نہیں جاؤں گا زیادہ, مطلب ٹاپک بہت ثقیل ہو جائے گا. بالکل صحیح. جو انہوں نے بات کی ہے وہی بات میں نے کی ہے. اصل میں نا ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے نا, یہ عوام الناس بھی دیکھتی ہے اور حکمہ بھی دیکھتے ہیں, تو ہم جو ہے نا دونوں طرح سے اس کو جو ہے نا وہ نہیں, بات انہوں نے بھی وہی کی ہے. مطلب انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جو ہمارے نظام ہے. بالکل صحیح. اچھا نظام, ہم جس بھی بیماری پہ بات کریں گے نا تو اخلاق کی کمی بیشی ہی بیماری ہے, ایسے ہی ہے, اور اس کی اصلاح جو ہے وہ ہم علاج کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس کے اسباب پر اگر ہم بات کریں, یرکان کے اسباب میں بات کریں, تو ہمارے ہاں آپ دیکھیں ارد گرد, ابھی ہیپاٹائٹس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہیپاٹائٹس میں میری گزارش ہے کہ آپ الگ سے پروگرام کیجیے گا, وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. جی جی. اچھا یرکان جو ہے نا, اس کے اسباب پر ہم بات کریں تو اس میں سب سے بڑا سبب جو ہمارے پاس رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں, وہ پین کلرز اور ڈرگز ہیں. مطلب باقاعدہ نشہ کرنے والے لوگ, اور جو ہیبیچول جو گھریلو لوگ ہوتے ہیں, مطلب شام کو عادتاً وہ جناب گولی کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مزدور ہمارے بہت زیادہ پین کلرز لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ جلدی شکار ہو رہے ہیں یرکان کا, بہت جلدی ہو جاتے ہیں. مطلب بہت اس میں اختلاف ہے. بہت سارے ہمارے ماہرین کہتے ہیں کہ واٹر بورن ڈیزیز ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسے پانی سے اس کا تعلق نہیں ہے, وہ ہیپاٹائٹس ہوتا ہے. بالکل صحیح. لیکن میرے خیال میں نا پانی کا بھی خیال کرنا چاہیے, یہ بہت زیادہ کاز ہے. اچھا باقی جو گرم, بہت زیادہ مرچ مسالہ استعمال کرتے ہیں, گرم ماحول میں کام کرتے ہیں, بہت زیادہ تھکتے ہیں, اور وہ جگر کو ہیٹ اپ ہوتے ہیں, سوری جو ایسی غذا لیتے ہیں جو جگر کو بہت زیادہ حدت پہنچاتی ہیں, تو وہ بھی یرکان کا سبب بنتے ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اچھا عبید بھائی, جیسے مشرف بھائی نے بتائی ہے, ساری ڈیفینیشن بیان کی, اس میں جیسے اب بات ہوئی اخلاط کی, تو یہ بتائیں کہ کون سی ایسی اخلاط کے اندر کون سی ایسی خلت ہے جس کے بگاڑ کی وجہ سے یہ سارا معاملات ہوتے ہیں, اس کو ذرا تھوڑا تفصیل سے ذرا تھوڑا سا آپ بتائیں. یہ جس طرح پہلے میں نے بتایا, اوریدو نے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ صفراوی خلت کا بگاڑ ہے, اور صفراوی خلت کا بگاڑ اسی طرح پیدا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر صفرا پیدا ہو رہا ہے اور وہ خارج نہیں ہو رہا. اچھا. جب وہ جسم سے خارج نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ صفرا جو ہے وہ جس خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کے خون میں جمع ہونے سے پھر یرکان کی علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. تو اس کا اصول علاج بھی یہی ہوتا ہے کہ جو زائد خلت ہے, کسی بھی خلت کے علاج میں یہی دو چیزیں کی جاتی ہیں کہ اس کو اعتدال پہ لے کے آنا, اس کی پیدائش کو, اور زائد جو ہے اس کو جسم سے خارج کر دینا. بالکل صحیح. تو یہ صحت کی طرف. تو جب مزاج گرم خشک بنا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے گرم خشک مزاج میں صفرا کا خراج نہیں ہوتا. جی جی بالکل. صفرا جگر میں بائل پروڈیوس ہوا اور آپ کے پتے کے ذریعے جو ہے وہ معدہ اور آنتوں کے اندر جاتا ہے, جس سے آنتوں میں چکناہٹ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب اس وقت جب بائل جو ہے وہ آگے اس کا جو ہے خراج نہیں ہو رہا, تو ظاہرہ وہ جگر اس کو اپنے اندر جب سٹور کیے جائے گا تو وہ جو ہے وہ اس چیز کی
واضح اصل علامت میں بن سکتی جگر ہے؟ جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ آرگن ہے. جی جی، کیونکہ وائٹل آرگن ہے. وائٹل آرگن ہے اور یہ تغذیہ، تصفیہ، تنقیہ تینوں کام کرتا ہے. بالکل ایسے ٹھیک بالکل ہے، صحیح. میٹابولائز بھی کرتا ہے ڈائٹ کو، ایکسکریٹ بھی کرتا ہے، سیکریٹ بھی کرتا ہے. بالکل تو اسی حوالے سے جو ہمارا یہ ٹاپک ہے جونڈس جو ہے، اس کی بھی آگے سمپل 3 اقسام میڈیکل میں بیان کی جاتی ہیں ٹھیک ہے. اور طب میں بھی بیان کی جاتی ہیں. 3 طرح سے ہوتا ہے. اگر ان کانجوگیٹڈ بیلیروبن کانجوگیٹڈ میں کنورٹ نہ ہو رہا ہو، واٹر سولوبل نہ ہو رہا ہو، تو وہ پھر جسم سے خارج نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اور یہ سب سے خطرناک شکل ہوتی ہے یرکان کی. اس کے بعد پھر دوسری قسم میں ہیپٹو سیلولر جونڈس آ جاتا ہے. اگر وہ کنورٹ تو ہو رہا ہے لیکن جو نالی ہے اس کے اندر سوزش آ گئی ہے جو صفرا کو پتے سے، جگر سے پتے میں لے کے آ رہی ہے، بالکل صحیح. تو اس صورت میں بھی یہ جگر کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل پھر یہ جگر کے سیلز جو ہیں ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو تیسری صورت ہوتی ہے وہ obstructive ہوتی ہے کہ جو کامن بائل ڈکٹ ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. بالکل صحیح. کوئی پتے کی پتھری رک گئی یا ہاں جی، یہ بڑی اہم چیز ہے. پتے کی پتھری رک جاتی ہے یا اس نالی میں سوزش ہو جاتی ہے یا لبلبے کا پتے کا کینسر ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ پھر جو ہے جسم سے خارج نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو وہ پھر خون میں اس کی مقدار بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. ہاں، یہ بہت زیادہ کیسز میں دیکھا جاتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی. اچھا مشرف بھائی یہ بتائیے گا کہ یرکان کا جو مرض ہے عام بندے کو کس طرح سے پتہ لگے گا کہ وہ یرکان کی علامات اس کو کیسے ظاہر ہوں گی کہ جس سے اس کو یہ خدشہ ہو کہ یار اب میں جونڈس کے اندر چلا گیا ہوں، اب مجھے فوراً اپنے معالج کے پاس جانا ہے اور اپنا علاج کروانا ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال لیجیے گا. صاحب آپ کے سوالوں میں حکمت ہوتی ہے. اچھا طبیب جو ہے نا وہ حکمت سے کام لے جی تو تبھی اپنے مریض کا علاج کر سکتا ایسا ہے. ہی ہے. آپ تو ماشاءاللہ خاندانی حکیم ہیں. الحمدللہ. اچھا پیشنٹ کو فوری طور پر پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو یرکان ہو رہا ہے. اس کی موٹی موٹی جو علامات ہیں نا وہ ہے کہ آنکھوں کے یہ نیچلے والے اندر پتلی جو ہے نا وہ پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، سکن بھی ہلکی سی پیلی ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. پیشاب پیلا آنا شروع ہو جاتا ہے اور پخانہ رنگت بہت ہلکی کی طرف چلی جاتی ہے. یہ تو ہیں یرکان کی نارمل. اور پیشاب بھی جو ہے پیشاب بہت زیادہ میں نے عرض کیا. جی میں نے ہاں وہ بہت زیادہ پیلا ہوتا ہے، بہت زیادہ والی سائڈ پیلا. ایک نارمل پیلا ہوتا ہے سرسوں کا تیل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہ بہترین مثال ہے. ہاں جی بالکل سرسوں کے تیل اس کی وہ بلکہ وہ شائننگ بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں وہ یہ تو یرکان اس وقت کی ہے کہ جس وقت پورا مکمل ہو چکا ہوتا ہے یرکان. یہ اچھا اس سے پہلے ہی پیشنٹ کو اپنا اگر تھوڑا بہت مطلب جو جس طرح سے عبید بھائی نے بتایا نا کہ اگر اس میں بلیروبن کی مقدار بڑھ رہی ہے تو ایک نارمل پروسیس ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بڑھتی ہے تو پیشنٹ کو اپنا واٹر انٹیک بڑھا دینا چاہیے. بالکل صحیح. چکنائی کم کر دینی چاہیے اور واٹر انٹیک بڑھا دینا چاہیے. اس سے ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جائے گی اور وہ مریض کو جو ابتدائی صورت میں علاج کے بغیر ہی وہ علامات جو ہے ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا جی عبید بھائی یہ بتائیے گا آپ کہ یہ جو یرکان کا جو ہے مرض اس پہ صرف جگر ہی محور ہوتا ہے اس کا یا اور بھی اس کے اندر آرگنز جو ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں؟ اس کو بھی ذرا بتائیں ذرا. جگر چونکہ وائٹل آرگن ہے اور باقی کے دو وائٹل آرگنز ہیں. ٹھیک ہے. وہ تینوں مل کے انسان کی جو زندگی ہے اس کا لائف سائیکل چلاتے ہیں. تو جب ایک وائٹل آرگن کسی بھی وجہ سے ڈسٹرب ہوگا تو باقی کے دو جو وائٹل آرگنز ہیں ان کے اندر بھی کمی بیشی آئے گی ورکنگ میں. تو اس لیے اگر بلیروبن ایک خاص مقدار سے بڑھ جاتی ہے نا، ایک بیریئر کو کراس کرتی ہے تو وہ دماغ کا جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے بیریئر کو اور جسم کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اس صورتحال میں علاج جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو اسی طرح اس میں معدے کا خراب ہونا جو ہے یہ لازمی ہے. سب سے جو ابتدائی علامات آتی ہیں صفرا جو ہے اس نے چونکہ چھوٹی آنت میں گر کے تو پروٹین وغیرہ کو ہضم کرنا ہوتا ہے تو وہ نہیں گر رہا ہوتا تو اس میں کھانا ہضم نہیں ہوتا. کیا اور متلی کی کیفیت ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو یا آپ مریض کی بھوک بالکل ہی بند ہو جاتی ہے. بھوک بند ہو جاتی ہے، کیا متلی ہوتی ہے. یا دوسرے لفظوں میں اگر ہم اس پروسیس کو ریورس کریں تو جب انسان غذا میں بے احتیاطی کرتا ہے اور غلط قسم کی غذا کھاتا ہے
یعنی پور جو ڈائٹری ہیبٹس ہوتی ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ سارا جو اثرات ہیں وہ جگر کے اوپر آنے ہیں، کیونکہ اس کو میٹابولائز جگر نہیں کرنا ہے، تو معدے کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ غذا میں بے اعتدالی کریں گے، گرم خشک غذائیں زیادہ کھائیں گے تو اس سے پھر جسم میں صفرا کی پیدائش بڑھ جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا ایک بات بتائیں جی، آپ کے ساتھ تو کافی پروگرام ہو چکے ہیں نا، تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ گرم خشک زیادہ کھانی چاہیے، جن کو سوداوی مزاج رکھنے والے ہیں نا ان کو سفراوی غذائیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ تو اگر مریض جب آتا ہے جیسے دیسی مرغی کھاتا ہے یا بکرا کھاتا ہے، یخنی پیتا ہے، کھجوریں کھاتا ہے، شہد کھاتا ہے یا نٹس کھاتا ہے، تو یہ ساری تو گرم خشک ہے اور اس کی جسم کو ضرورت بھی ہے، تو اس سے تو فائدہ ہونا چاہیے، تو پھر یرقان کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ذرا بتائیں نا، آپ پھنس گئے آج۔ نہیں میں پھنستا نہیں ہوں، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب سوداوی مزاج ہوتا ہے تو اس کو جب ہم گرم خشک غذائیں کھاتے ہیں تو اس کی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس مزاج کے جو علامات ہوتی ہیں وہ دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہے۔ لیکن کوئی بھی خلت جو ہے گرم خشک سے آپ نے گرم تر میں بھی جانا ہے، جی جی جی، یعنی اللہ نے جو ساری غذائیں پیدا کی ہیں ان کو اعتدال میں رہ کے کھانا ہے، تو ان سے فائدہ، صرف گرم غذائیں نہیں کھاتے رہنا، بالکل صحیح ہے، ٹھنڈی غذائیں بھی ہیں، خشک غذائیں بھی ہیں، گرم کے ساتھ گرم تر بھی استعمال کریں نا۔ گرمی تری جو بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب تری نہیں ہوگی تو اخراج کیسے ہوگا اس کا جسم سے؟ گرم خشک جو اندر خلت جمع ہو رہی ہے صفرا کی، اس کو خارج کرنے کے لیے تری چاہیے، بالکل صحیح ہے، تو اس لیے آپ نے اعتدال میں رہ کے ساری غذائیں کھانی ہیں، بالکل اور صحیح، یہ صحت کی حالت ہے۔ بالکل صحیح ہے، باقی جو بیماری ہے وہ تو پھر جب آ گئی تو پھر آپ نے اس کے حساب سے اس کا علاج کرنا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا مشرف بھائی، ایک بڑا ہی اہم سوال ہے اور اس کو آپ نے ہمارے ناظرین کو بتانا ہے۔ بہت ساری جو ہماری خواتین ہیں، جی جی جی، جس ٹائم وہ پریگننسی کی حالت میں ہوتی ہیں نا، تو وہ اس وقت بہت زیادہ گرم غذائیں بھی کھاتی ہیں، کیونکہ اس ٹائم ظاہری بات ہے انرجی کو بوسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو عموماً ہوتا یہ کہ آفٹر ڈیلیوری جب بیبی بورن ہوتا ہے تو بچے کو پیدائشی طور پہ بھی یرقان ہو جاتا ہے۔ یہ چیز بہت حد تک اب بڑھ بھی رہی ہے، اس کے اوپر ہماری ناظرین کو ذرا روشنی ڈالیں کہ وہ اس دوران کون سی غذائیں بھی استعمال کریں اور کس طرح سے بچے کو اگر یرقان ہو جائے تو وہ کس طرح سے بچاؤ اس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے علاج۔ ہاں یہ بہت اہم بات ہے۔ جو بچوں والا یرقان ہے نا وہ اڈلٹس کے یرقان سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو اس کا اصول علاج اور اس کا اصول علاج بھی مختلف ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بچہ اگر باقی چیزوں میں سب میں صحت مند ہے، اس کی والدہ بھی ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ہمارے ہاں نا جو سی سیکشن ڈیلیوریز ہوتی ہیں جی 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 جی، اس میں بہت سارے مطلب ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، مطلب اس میں ہیپاٹائٹس کی اسکریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تو کوئی وائرس کیریئر نہیں ہے ان کی والدہ چھوٹے بچے کی، تو پھر یہ جو یرقان ہے یہ ایک نارمل سی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی میں نے آپ کو پروسیس بتایا ہے کہ خون کے خلیات جو ہے نا وہ جو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو وہ خون کے خلیات اور طرح سے ورک کر رہے ہوتے ہیں، جب باہر آتا ہے تو وہ آکسیجن انہیل کرتا ہے اور وہ پروسیس دوبارہ سے سٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا ہے، تو وہ نئے سارے ہیموگلوبن بن رہے ہوتے ہیں، خون نیا بن رہا ہوتا ہے۔ سادہ میں آپ کے ناظرین کے لیے سادہ کر کے بتاؤں کہ بچے کا وہ خون نیا بن رہا ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، تو اس دوران نا وہ اس بلروبن زیادہ باڈی میں اکٹھا ہو جاتا ہے بچے کے، اور وہ بھی جگر پراپر کام کرنا شروع نہیں کیا ہوتا اس نے۔ تو جو ہمارے یہاں شروع سے ہمارے گھروں میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو سن لائٹ بھی صبح والی، ٹھیک ہے، مطلب جس میں تیزی نہیں ہو، وہ بہترین ہے۔ اور باقی جو ہاسپٹلز میں ہم کرتے ہیں ٹیوب لائٹ کے اندر نا ایک اسپیشل لائٹ، تو یہ کام گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے، کلر تھراپی، کروموتھراپی، جی جی ہاں، اس سے بھی۔ تو بچے کو تھوڑی سی روشنی لگوائیں، ٹھیک کریں، اور ماں بھی اپنا واٹر انٹیک بہتر کرے اور بچے کو بھی صاف ستھرا پانی پلایا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے علاج کی ضرورت نہیں جب تک خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال زیادہ خطرناک نہ ہو جائے۔ نارمل سا یرقان میرا خیال ہے کہ سب 3 یا 4 دن کے اندر وہ میکسیمم ود ان اے ویک ٹھیک ہو جاتا ہے، ہاں وہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کے ناظرین کے لیے بتائیں کہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، بالکل صحیح، مطلب اگر بچے کو یرقان ہو گیا ہے اور اس کی والدہ کی اسکریننگ جو ڈیلیوری سے پہلے ہوئی ہے اس میں ہیپاٹائٹس کی وہ کیریئر نہیں ہے، انفیکٹڈ نہیں ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے،
تو وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. واٹر انٹیک بہتر کریں, بچے کو صبح دھوپ لگوائیں تھوڑی سی, اور صبح والی, اس کے بعد نہیں. بالکل صحیح ہے. وہ بھلا اب بریک لے لیتے ہیں کیونکہ پروگرام اچھا جا رہا ہے لیکن بریک کا وقت ہے. تو خواتینوں حضرات ٹائم ہوا بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں حکیم سید مشرف علی زیدی صاحب اور حکیم عبید الرحمان صاحب, اور پروگرام کٹ موضوع ہے یرکان یعنی جونڈس. تو بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے. اچھا عبید بھائی یہ بتائیں کہ جو یرکان ہوتا ہے یہ زیادہ تر کس عمر کے لوگوں کو لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, کہ اس عمر کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو یہ یرکان کا مسئلہ ہو جائے گا, اور زیادہ مردوں میں ہوتا ہے یا خواتین میں یہ مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے؟ اس کو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. یرکان جو ہے نا یہ تو کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی شرح زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ نوجوانوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نوجوانوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ اس طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور غذا میں نوجوانی میں بے اعتدالی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے زیادہ تر اس کا رجحان نوجوانوں میں ہوتا ہے. اور خواتین کو بھی ہوتا ہے لیکن خواتین میں اس کا ٹرینڈ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مردوں کی نسبت. اور یہ ہو تو کسی بھی عمر میں سکتا ہے, اس لیے اس کے اوپر ہم کوئی زیادہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ لازمی اسی عمر میں ہوگا. جہاں پہ بھی کوئی موسمیاتی تبدیلی, کوئی غذائی تبدیلی بے احتیاطی آپ کریں گے تو وہاں پہ آپ اس کا, یا ایسے بھی ہو سکتا ہے, اس میں عمر کی قید نہیں ہوتی کہ کوئی اگر گھر میں کسی کو ہو گیا ہے اور آپ اس کے استعمال شدہ برتن استعمال کر رہے ہیں دھوئے بغیر, اچھا, تو ہو جائے گا آپ کسی بھی عمر میں ہوں گے تو. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. اس لیے احتیاطی تدابیر جو ہے نا وہ اختیار کریں, ہو کسی بھی عمر میں سکتا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اچھا مشرف بھائی یہ بتائیے گا کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے جنک فوڈ فاسٹ فوڈ تو کھاتی ہے, اور مرغے چرغے بازاری کھانے, ٹھیک ہے نا, گرم خشک جیسے عبید بھائی نے بتائی غذائیں کھا لی, یعنی چرگا کھا لیا اور گوشت کھا لیا, کڑھائی کھا لی, اس طرح کی. ٹھیک ہے. نہیں فاسٹ فوڈ نہیں, ہم پہلے اس طرف آتے ہیں جو کاروباری حلقہ ہوتا ہے ان کی طرف. اس طرح کی غذائیں کھا کے نا اوپر سے کیا کرتے ہیں کہ دہی پھینٹی, رائتا جو ہوتا ہے وہ پی لیا کہ جی جو ہم نے گرم کھایا تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ عموماً ایک کانسیپٹ چلتا ہے کہ جی جو گرمی ہم نے اندر ہمارے آئی ہے, ہیٹ آئی ہے, جو جگر کے اس کو نقصان پہنچائے گی, صفرا کو بڑھائے گی, تو رائتا ہم نے پھینٹ کے پی لیا تو اب ہم جو ہے مطمئن ہو گئے. اپنے آپ کو مطمئن کرنے والا حساب ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتایا کہ کس حد تک یہ چیز خطرناک ہوتی ہے. جی آپ کا سوال بہت زبردست ہے. میں نے پچھلے بھی پروگرام میں عرض کی تھی کہ جو ہم غذائیں اپنے گھروں میں کھاتے ہیں آج کل, جی یہ پہلے شادی بیاہ میں چلتی تھی نا. تو بیسک آپ کا سوال جو تھا وہ ہمارے لائف سٹائل سے متعلقہ ہے. ہمارا اوورآل لائف سٹائل تبدیل ہو گیا ہے. آپ تو ہوٹلنگ کی بات کر رہے ہیں نا, کڑھائی شڑائی اور یہ سارے. اوورآل ہمارے گھروں میں بھی جو کھانے پک رہے ہیں اس میں سرخ مرچ کا استعمال بے تحاشا بڑھ گیا ہے. بالکل صحیح. مسالوں کا استعمال بڑھ گیا, اور یہ جو پروسیس فوڈ ہے اس کا استعمال ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑھ گیا. آپ نے ایک جواب بھی دیا تھا کہ جو ہم شادی بیاہ پہ کھاتے ہیں وہ آج کل روز کھا رہے ہیں. جی میں وہی جو بڑے کھاتے تھے نا شادی بیاہ میں غذائیں, وہ آج کل روز کھانے کو مل رہی ہیں. وہ روز کھانے کو مل رہی ہیں. تو دیکھیں نا انسان کے جسم میں, میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ ہیموگلوبن پورا مہینہ, پورا سال, پوری زندگی کام کرتے ہیں, اور ایک پروسیس چلتا رہتا ہے. اسی طرح باقی جیسے عبید بھائی نے بتایا کہ باقی وائٹل آرگنز بھی ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے 3 ٹائم 4 ٹائم 2 ٹائم کھانا ہے. اور ہمارا انٹیک جو ہے وہ فوڈ کا وہ عام لوگوں سے زیادہ ہو گیا ہے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں. مطلب میں اپنے پاکستان کے عوام کی بات کر رہا ہوں کہ بہت کم علاقے ہیں جہاں پر فوڈ انٹیک وہ ایک سطح سے کم ہے, لیکن اوورآل جو ہے نا ہمارا اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہوئی ہے ہمارے پاکستان میں. تو ہم لوگ معیاری غذا کھانے کی بجائے غیر معیاری غذا کھا رہے ہیں. وہ جو جنک فوڈ اور وہ باقی چیزوں پر ہم بعد میں آئیں گے. تو روٹین میں بھی جو کھانا ہمارے یہاں پک رہا ہے, بریانی, نہاری, قورمے, جو گھروں میں بھی پک رہا ہے, اس میں مسالہ جات استعمال ہو رہا ہے, گوشت کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے. تو یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. تو عبید بھائی نے بھی جیسے پہلے بتایا, آپ بھی اپنے سوال میں بات کر رہے تھے پچھلی مرتبہ
کہ یرکان سے بچنے کے لیے مطلب اگر ایک گھر میں یرکان ہو گیا ہے کسی کو تو باقی لوگوں کو بھی الرٹ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. باقی تو احتیاطیں کرنی چاہیے لیکن نا اپنے غذائی عادات جو ہے وہ بہتر کر لینی چاہیے. فوری طور پر گرم چیزیں، ٹھنڈی چیزیں اور یہ ساری چیزیں نا یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور یہ انسان ہی کے لیے جو ہیں. اس میں اعتدال کر لیں گے نا جب آپ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. جو آپ بتا رہے تھے نا کہ بہت ساری کڑھائی گوشت اور وہ سارا کچھ لینے کے بعد اور تھوڑی سی میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے مریضوں کو بھی کہتا ہوں کہ نا بہت سارے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ نا پائے کھائیں چھوٹے بکرے کے. تو کہتے ہیں جی وہ تو کولیسٹرول بڑھائے گا، ہمارا ٹرائیگلائسرائڈ بڑھائے گا. یہ میں ان کے فوائد بتاتا ہوں ان کو. اچھا وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پائے کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا ہے کئی مرتبہ، آپ کے ناظرین کے لیے بھی دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ پائے کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ ہیلتھی چیز ہے. نقصان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ 4 نان کھائے جاتے ہیں اور جو بعد میں 2 گلاس کولڈ ڈرنک کی پی جاتی ہے یا لسی پی لیتے ہیں، وہ خطرناک ہے. پائے لیں بہت کم مقدار میں روٹی کے ساتھ نا، اس کے بعد شوربہ وغیرہ پی لیں. اس کو کوشش کریں کہ روٹی کو ڈبو کے، اور روٹی بھی اگر آپ کی گھر کی ہو اور سرخ آٹے کی ہو تو بہت بہترین کمال چیز ہو جاتی ہے. بہترین فائبر موجود ہے. اور وہ پائے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بنے ہوئے جس کے اندر بہت کم مسالے ہوں، کم مرچ مسالے ہوں، مطلب زیرہ کی مقدار زیادہ ہو، اچھے طریقے سے پکا ہو، گلا ہوا ہو اور رس کے ہلکی آنچ کے اوپر بنا ہو. تو وہ فائدے مند ہے. مچھلی ہفتے میں 1 بار لازمی کھانی چاہیے. لیکن اب یہ گندے موبلائل کے تیل میں بنی ہوئی مچھلی تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لٹرلی یہ موبلائل بھی استعمال کرتے ہیں مطلب، اور وہ پھر وہ اسی کو دوبارہ کرتے جاتے ہیں. ویسے کئی اچھی جگہیں بھی ہیں، میں نام لوں گا تو ابھی مشہور ہو جائے گا خام خواہ. لیکن جو اچھی جگہ بھی ہے نا، میں بہرحال پھر بھی جو ہے نا تیل میں ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بار بار ایک ہی تیل کے اندر اس کو پروسیڈ کیا. اور اس کے علاوہ جو ذائقہ بنانے کے لیے وہ جو اوپر مسالہ جات لگائے جاتے ہیں نا، اس کے اندر یقین کریں تیزابی اجزاء استعمال ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ انتہائی خطرناک ہے اور جو مچھلی کی غذائی افادیت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. یرکان کے اسباب میں یہ بہت ساری چیزیں یہ بھی شامل ہیں. ہمارے بازار میں جو چیزیں مل رہی ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. میں ابھی ہیپاٹائٹس پر نہیں آ رہا ہوں، آپ اگلا پروگرام کیجیے گا تو پھر ہم بات کریں گے. وہ بھی بہت خطرناک معاملات ہوتے ہیں. یرکان جب خراب، وہ جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ جب پیشنٹ کا جگر کام نہیں کرے گا، ایک مرتبہ اس کو یرکان ہو گیا ہے تو اس کو پوری زندگی کے لیے محتاط ہونا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. جی اچھا، جیسے انہوں نے بات کی مشرف بھائی نے کہ یرکان ایک بار جب ہو جاتا ہے تو محتاط، بعض لوگوں کو بار بار یرکان ہو جاتا ہے اور پھر جگر اتنا متاثر ہوتا ہے کہ کنورٹ ہو جاتا ہے ہیپاٹائٹس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو ہیپاٹائٹس کے اوپر تو خیر آج نہیں ہمارا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر صحیح. لیکن یہ بتائیں کہ اس سے جسم کے اندر کمزوری بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ بار بار جو ہوتا ہے تو لوگ کیا ایسی غیر احتیاط کرتے ہیں یا کیا ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بار بار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے؟ بہت اہم بات ہے. اس میں جو ہے نا یرکان، انہوں نے ابھی بھی یہ چیز بتائی ہے حکیم صاحب نے کہ یرکان جب ایک دفعہ ہو جائے نا تو پھر ساری زندگی ایک خاص احتیاط جو ہوتی ہے وہ تو رہتی ہے. کیونکہ لیور جو ہے یہ آپ کا وائٹل آرگن ہے. تو اگر آپ اس کو بار بار مصیبت میں ڈالیں گے تو آپ کا اپنا بھی زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. ایسے ہی ہے، زندگی اذیت کا شکار ہو جائے گی. اس لیے جس کو ایک دفعہ یرکان ہو جائے اس کو پھر جو ہے غذا کے استعمال میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اور ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، گرم خشک ٹھنڈی، تو سب کو اعتدال میں رہ کے کھائیں. اور جو غذا کھانے کا سب سے بڑا اصول ہے نا، قرآن میں اللہ نے بتا دیا کلو وشربو ولا تسرفو. اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے رہے تو آپ ساری زندگی جو ہے کسی بھی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کھائیں پئیں لیکن اسراف نہ کریں. ایک یہ چیز. دوسری جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا نا بڑا بہترین، کہ غذا جو ہوتی ہے نا جب ہم اس کے اوپر بے تحاشا مسالے لگا دیتے ہیں تو اس کا اپنا مزاج ہی بگڑ جاتا ہے. بالکل ایسے. ہفتے میں ایک دفعہ مچھلی کھانی ہے لیکن اگر آپ مچھلی بازار سے لے کے کھا رہے ہیں، اس کے اوپر بے تحاشا مسالے لگا رہے ہیں، تو وہ جو ہے مچھلی کا اپنا مزاج تو بگڑ گیا، اس کے اندر تیزابیت آ گئی. بالکل صحیح ہے. وہ بھی یرکان کا سبب بن سکتی ہے. صحیح ہے. تو دیسی مرغی اگر آپ گھر بنا کے شوربے میں اچھی طرح دھو کے پکا رہے ہیں، صاف ستھری بنا رہے ہیں اس میں، اور جو آپ بازار سے کھا رہے ہیں
اس میں بڑا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح انہوں نے کہا پائے کھائیں، اور انہوں نے ساتھ طریقہ بھی بتا دیا کہ اس طرح پکے ہونے چاہیے، گھر میں پکے ہونے چاہیے، بڑی صحت مند غذا ہے. وہی آپ سیرے پائے جا کے بازار سے کھاتے ہیں تو وہ بڑے جو ہے ان ہائیجینک طریقے سے بنا ہوا ہے، تو نہ کوئی صفائی کا انہوں نے خیال رکھا ہے، مسالے بھی انہوں نے بے تحاشا ڈالے ہوئے ذائقہ بناتے ہیں، ذائقہ بنانے کے لیے. تو وہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کی صحت کو نقصان دیں گے. تو اسی طرح جس بندے کو ایک دفعہ یرکان ہو جائے وہ پھر کوشش کرے کہ بازار سے کھانے کی سب سے بڑی احتیاط اس کی یہ ہے کہ بازار سے نہ کھائے، اور جو گھر کی غذائیں کھا رہا ہے وہ مرچ مسالے کم رکھے. مرچ مسالے کم رکھے گا تو دوبارہ اس کو یرکان نہیں ہوگا. اگر مرچ مسالے زیادہ رکھے گا تو خلت صفرا بڑھے گی. جب خلت صفرا بڑھے گی تو جگر کا اپنا فعل جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا، متاثر ہو جائے گا. تو جب جگر کا اپنا فعل متاثر ہوگا تو وہ جو سارا ایک بیلنس اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ سیل ٹوٹ رہے ہیں، ریڈ سیل ٹوٹنے سے بلیروبن بن رہا ہے، پھر وہ پانی میں حل پذیر ہو رہا ہے، پھر وہ پتے میں آ رہا ہے، پھر اس کو خارج کیا جا رہا ہے، وہ سارا سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. پورا جسم ڈسٹرب ہو گیا. وہ جہاں پہ ڈسٹربنس زیادہ آئے گی وہاں پہ بیماری کا زور ہو جائے گا. تو یہ زیادہ گرمی میں ہی ہونے کا چانس ہوتا ہے؟ نہیں، سردیوں میں بھی ہو رہا ہے. پچھلی دفعہ پچھلا سال جو تھا اس میں سردیوں میں ہمارے پاس نسبتاً پیشنٹ زیادہ آئے ہیں یرکان کے گرمیوں کی نسبت، کیونکہ سردیوں میں لوگ اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ سردی آتی تو زور توڑ دیتے خوراک کے اوپر. جی وہ ابھی حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے خوشحالی غذا کے معاملے میں بہت ہے، اللہ کا شکر ہے، تو ہم اس کو جو ہے ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، انہیلدی جو ہے نا، کہ ہم نے سوپ بھی پینا تو باہر سے پینا. بالکل صحیح. جگہ جگہ دکانیں کھلی ہیں، رش لگا ہوا ہے، وہ سوپ نہیں ہے، دڑا دڑ چائے پی رہے ہیں، مذاق ہے، ٹھیک ہے، وہ دڑا دڑ چائے پی رہے ہیں، سوپ پی رہے ہیں، ڈرائی فروٹس کی زیادتی کر رہے ہیں، اور اسی طرح مختلف چیزیں. تو جب ہم ایک ہی قسم کی خوراک کی زیادتی کر دیتے ہیں نا تو وہ خلت جسم میں بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ متاثر ہوتی ہے، ایک حد سے بڑھتی ہے، تو وہ پھر اپنے اس آرگن کو متاثر کرتی ہے. بالکل صحیح. اور اس سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا مشرف بھائی، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یرکان کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اسے کون کون سی غذائیں کھانی چاہیے؟ اچھا اس میں نا اصول بتا دیتے ہیں سمپلی. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ کھانی چاہیے. جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ حالت صحت میں سب کچھ کھائیں. ٹھیک ہے. یرکان کی اگر کیفیت علامات تھوڑی ہیں، ہلکی ہیں، تو تھوڑا بہت پرہیز شروع کر دیں. اچھا یہ تو اس موضوع کے مطابق نہیں ہے. جو ڈائبٹک پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں نا تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی ڈائبٹک کو خیر اب پیشنٹ نہیں کہنا چاہیے، انٹرنیشنلی اس کو پیشنٹ نہیں کہتے ہیں، ڈائبٹک بولتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب بتائیں کیا کرنا ہے. تو میں ان کو جو ڈائٹ چارٹ بنا کر دیتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ حالت مرض کا ڈائٹ چارٹ نہیں ہے، یہ نارمل ڈائٹ چارٹ ہے. ہر انسان کو یہ ڈائٹ لینی چاہیے، اتنی واک کرنی چاہیے. تو یرکان کے حوالے سے بھی یہی عرض ہے کہ جب یرکان خدا نخواستہ ہو جائے، علامات آ جائیں، تو بالکل چیزیں مرچ مسالہ اور چکنائی ٹھیک ہے، یہ بالکل بند کر دیں. گرم اشیاء بالکل بند کر دیں. واٹر انٹیک بڑھا دیں. جیسے آپ نے پہلے فرمایا نا کہ میدا کام نہیں کر رہا ہوتا، تو جب وہ اس میں صرف آپ نرم چیزیں بھیجیں، مطلب جتنا. اچھا اس میں نا یرکان میں تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، انتہا. یہ مین علامت ہے. کچھ پیشنٹس تو ایسے ہوتے ہیں کہ واش روم جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے اس سٹیج تک پیشنٹ جائیں. شروع میں ہی اگر مناسب غذا جس سے پراپر انرجی بھی ملے، علاج میں بھی مدد ملے. جب تک باڈی کو انرجی نہیں ملے گی ہماری ادویات بھی کام نہیں کریں گی نا. تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ چائے والا جو ہے نا ابھی بتا دیتا ہوں کہ ایک تو واٹر انٹیک بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، سبزیوں کی طرف زیادہ آنا ہے، گوشت اس میں کم کر دیں، اور چکنائی جو ہے نا وہ بالکل کم کر دیں. تو یہ پیشنٹ بھلا چنگا ہوتا ہے. میڈیسن کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. اچھا جو ہربل ٹیز ہیں نا وہ بہت اچھی اس میں کام کرتی ہیں. وہ اس میں لیں پیشنٹ کو. پیشنٹ میں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کھانا دیکھنے کے بعد سے ہی متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے پیشنٹس جو یرکان کے ہوتے ہیں ان کو سادہ پانی پینے سے بھی متلی ہوتی ہے. الٹی نہیں ہو رہی ہوتی پراپر، لیکن وہ متلی کی کیفیت اور اس سے وہ کھانا شانا نہیں کھایا جاتا ہے. اگر ہربل ٹی سٹارٹ کر دیں نا ساتھ تو وہ بہت، اس میں پودینے کا کعوہ بہت اچھا ہے، اس میں تھوڑا سا زیرہ شامل کر لیا جائے، سونف کا کعوہ بہت اچھا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اچھا باقی رہ گئی وہ جو سلیمی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ بھی وہ چائے آپ بند کر دیتے ہیں ہر مریض کی، اور آپ کھلم کھلا چائے کے خلاف بولنا شروع کر دیا. تو اچھا وہ یہ نہیں کہ وہ چائے، وہ بھی ٹی لیور ہیں، آپ بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، سب لوگ گھروں میں پیتے ہیں لیکن مناسب مقدار میں. لیکن
وہ کہہ رہے تھے کہ جب ایک پیشنٹ 25-30 سال سے چائے پی رہا ہے اور اگر خدا نخواستہ اس کو جرکان ہو گیا ہے، اچھا وہ اس کی باقی بھوک بھی بند ہو گئی ہے، متلی ہو رہی ہے، آپ نے اس کو چائے بھی بند کر دی ہے. وقت ہمارے پاس بہت قلیل ہے، بس آپ نے اس کے مطابق جی ہاں، چائے کے ساتھ ہی جب اس کی چائے بند کی ہے نا تو وہ سٹریس میں چلا جائے گا پیشنٹ. اچھا اس میں تھکاوٹ بھی ہے، اس کو سٹریس بھی ہو گیا، اس کا کھانا پینا بھی بند ہو گیا، تو وہ علاج کی طرف نہیں آئے گا پھر پیشنٹ. تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ اس کو سکم ملک کی طرف لے جائیں. اچھا بازار والا سکم ملک نہیں استعمال کرنا ہے، تازہ دودھ لینا ہے اور اس کو اتنا ابالنا ہے کہ وہ آدھا رہ جائے، اور اس کو اپنے فریج میں یا ریفریجریٹر میں رکھ دیں. تو اس پہ موٹی ملائی آئے گی، وہ اتار دینی ہے. اتارنے کے بعد اس کو پھر چولہے پہ رکھ دیں، پھر اس کو گرم کریں، ابالا دیں. ابالا دینے کے بعد پھر اس کو نارمل ٹھنڈا کر کے اس کو پھر فریج میں رکھ دیں. وہ 2.5-3 گھنٹے اس کے اندر رہیں، پھر کم آئے گی. یہ پروسیس 3 مرتبہ کریں، اس سے چائے بنا کے پلائیں پیشنٹ کو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا بہت ہی مختصر سے بتائیں، شربت بزوری، ارک مکو اور کانسنی، اس کا بڑا رول ہے یرکان کے، یہ کتنے حد تک فائدہ مند ہے، یہ کتنا مریض کو اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ بالکل مختصر سا. ارک مکو، کاسنی اور سونف اگر ملا کے لیا جائے تو یہ جگر کی سوزش بھی اتارتا ہے، آنتوں کی سوزش بھی اتارتا ہے، اور صفرا کو خارج کرنے میں مدد بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یرکان کے مریضوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے، بہت زبردست. جو دوسرا حکیم صاحب نے ہربل ٹی بتایا، تو اگر آپ سونف اور سفید زیرہ، سبز الائچی یا گلاب کے پھول، یہ وہ ہربلز ہیں جو اکیلی بھی استعمال کی جا سکتی ہیں بطور ہربل ٹی، اور ملا کے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. تو یہ بڑی فائدہ مند ہے اس کے لیے. بالکل صحیح ہے. تو حجامہ جو ہے اس کے اندر کروانا چاہیے یرکان کے مریض کو؟ اس میں حجامہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. اچھا، علاج جو ہوتا ہے طبی علاج وہی کرنا زیادہ چاہیے، بہتر ہے. حجامہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ریڈ سیل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو حجامہ جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا. اس وقت فائدہ نہیں، جب تھوڑا سا بہتری آ جائے تو اس وقت اس کے اسپیسیفک پوائنٹ لگائیں. یرکان کے لیے ایک اور زبردست نسخہ ہے جو آپ کے ناظرین کے لیے عرض ہے کہ ہمارا اکسیر جگر جو ہے، اکسیر جگر یرکان میں بہت کام کرتا ہے. وہ آپ کے ناظرین کسی پنساری سے بھی لے کر بنا سکتے ہیں. اس میں کلمی شورا، جو کھار، نشادر، یہی 3 چیزیں جو ہیں. تو یہ لینے کے بعد ان کو آپس ہم وزن مکمل اس کو پیس لیں اور اس کو استعمال کریں. 3 سے 4 دن کے اندر اندر جو ہے نا یرکان اتر جاتا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. جی آپ دونوں مہمانوں کا جی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں آپ کو ضرور دعوت دیں گے. تو خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ بیٹھے تھے حکیم مشرف علی زیدی صاحب اور حکیم عبید الرحمان صاحب، اور آپ کو یرکان کے بارے میں اویئرنیس دے رہے تھے. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا، اور جو مریض یرکان کے ہیں وہ ہمارے ماہرین کی رائے پر ضرور عمل کریں گے، اور انشاءاللہ انہیں ضرور فائدہ ہوگا. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی کو اجازت دیں. انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں. تب تک اللہ حافظ.